ख्वाब में तुमाना मदनी मदीने वाले, मेरे ख्वाब में तुमाना मदनी मदीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन को सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें में एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ। मरहबा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी हस्बे मामूल आपकी ख्वाबों की ताबीरों से मुतल्लिक कॉल्स को सिलसिले में शामिल किया जाएगा। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अव्वल ता आखिर सिलसिले में शामिल रहिए। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ही सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें कर लेना चाहिए। कोई भी नेक अमल आप करने जा रहे हैं, कोई भी इबादत करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मुमकिना अच्छी अच्छी नीयतें कर लिया करें। मदनी इनामात में से सबसे पहला मदनी इनाम भी ये है, उस पर भी अमल अगर करने की आदत होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें एक ही अमल में कई तरह से सवाब हासिल करने का मौका मिलता रहेगा। सबसे पहले दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो शख्स बरोज़े जुमा मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके 80 बरस के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो जुमा के दिन बिलखुसूस इस तादाद में दुरूद पाक को ज़रूर पढ़ लिया करें। याद रहे कि इस तरह के फ़ज़ाइल में जो गुनाहों की मुआफ़ी का ऐलान होता है, उससे गुनाह सगीरा मुराद होते हैं। तौबा करते रहना चाहिए। इसी तरह जो हुकूक से मुताल्लिक गुनाह होते हैं, जिनमें हुकूक की अदायगी ज़रूरी होती है, उन हुकूक को अदा करना भी लाजमी और ज़रूरी हुआ करता है। अब ये नहीं कि 80 साल के गुनाहों की मुआफ़ी का पता चला तो अब तो मेरी उम्र ही 20 साल है और 20 साल में किसी का कर्ज़ा लिया है, किसी का हक़ दबाया है, किसी की हक़ तलफ़ी की है, तो अब वो सब कुछ मुआफ़ हो गया। इसकी तफसील जो है वो उलमाए किराम ने बयान फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे सगीरा गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए, कबीरा गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए। अगर हम पर किसी का हक़ आता है तो उसे अदा करने का भी जज्बा अता फरमाए, और दुनिया से हम इस हाल में जाएं कि हम तौबा के साथ जाएं, और अगर किसी का देना हो तो उसको अदा करके ही दुनिया से हम रुखसत हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पढ़ते हैं आपके कॉल्स की जानिब, और आजकल आप क्या ख्वाब देख रहे हैं ये तो आपकी कॉल से ही अंदाज़ा होगा। जी सुनाइए। मोहम्मद जुनेद अत्तारी, जिला जंग। ख्वाब ये है कि मैंने कल सुबह नमाज़ फजर से पहले ये देखा है ख्वाब में कि कब्र खुशाई हो रही है। कब्र को जो है वो देखी है, और उसमें जो महक और खुशबू आ रही है ना, उसको मैंने वाज़े तौर पर ख्वाब में महसूस किया। बहुत अच्छी आई है, और जो मेरी अम्मी और अजीज और कारबैन है वो ऊपर खड़े हैं। जब वो खुशबू मैं सूंघता हूँ ना, तो सारे मिलकर मैं कहने लग जाता हूँ उसकी आवाज में ना सलातो सलाम पढ़ो, फिर हम सलाम पढ़ने लग जाते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका ख्वाब, इसका जवाब अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट। मैंने अपनी वालदा साहिबा का ख्वाब बताना था कि क्यों कुछ अरसे से अपने ख्वाब में नंगे पाँव देख रही हैं, तो तकरीबन 3 साल से। तो अभी कुछ अरसा हुआ है, तकरीबन 1 महीना पहले उनको जूतियाँ नजर आ रही हैं ख्वाब में। इसका क्या मतलब हो सकता है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नेक्स्ट। ख्वाब में अगर कोई शख्स चमगादड़ देखे तो इसकी ताबीर क्या होगी? चमगादड़ का ख्वाब में देखना कैसा? जी जनाब, बढ़ते हैं आपके जवाबात की जानिब। कब्र कुशाई का देखना, अगर तो किसी नेक बंदे की कब्र कुशाई का आपने मंजर देखा और खुशबुएं देखी, अगर आप जानते हैं उसको जिसकी कब्र के बारे में आपने ख्वाब देखा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद है और बड़ी अच्छी खुशबू आपने महसूस की है, तो ये तो अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों के अच्छे अंजाम और अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से अपने नेक बंदों को मिलने वाले
انعام کی یہ ایک دلیل ہے۔ مختلف مقامات پر اس طرح کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی جو ہے وہ قبر کھل گئی کسی وجہ سے، کسی قدرتی وجہ سے، اور اس میں سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ تو یہ وقتاً فوقتاً بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی شان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ظاہر بھی فرماتا ہے۔ یعنی قصداً قبر کو کھولنا اس کی تو اجازت نہیں ہے شرعاً، لیکن بعض اوقات قبر کھل جاتی ہے بارش کی وجہ سے یا پرانی ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور سبب سے، اور لوگ اس طرح کے مناظر کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ قبر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی نہیں، آپ نے جو خواب کے اندر دیکھا، تو پھر قبر کا کھلنا یہ راز کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ کی فیملی پر، آپ کے اہل خانہ پر کسی کا راز کھلے گا، راز ظاہر ہوگا، کسی کی پوشیدہ بات جو ہے وہ علم میں آئے گی۔ تو اگر ایسا واقعی ہو جائے تو اس میں یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ بات، کسی کے راز کے پیچھے پڑنا یہ منع ہے، جس کو ہم تجسس کرنا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا معاملہ کیسا ہے۔ معاذ اللہ بعض لوگوں کو بڑی اس کی ایک عادت ہوتی ہے اور اس کو ایک بیماری ہی کہا جائے گا، تجسس میں پڑنا۔ تو مسلمان کی ٹوہ میں پڑنا، اس کی چھپی ہوئی بات کے پیچھے پڑنا یہ شرعاً ممنوع ہے، اور گناہ کی بھی اس کے اندر صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ تو ہے کہ تجسس میں پڑھنا یہ تو مسلمان کا شیوا ہی نہیں، اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ البتہ اگر بغیر تجسس کیے، بغیر کچھ اس طرح کا اقدام کیے ہمارے سامنے کسی مسلمان کا راز ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی بات پتہ چل جاتی ہے، اور وہ راز ایسا ہے کہ جس کا بیان کرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، تو ہمیں اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اس معاملے میں بڑا ہی مضبوط رکھنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کا راز پتہ چلے تو ہم ہرگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں، اور ایسا ہمارا سینہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کا راز چھپا رہے یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ پوشیدہ ہی رہے، ہمارے سبب سے وہ بات لوگوں میں عام نہ ہو، کسی بھی صورت میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے بڑا مشکل معاملہ، معاذ اللہ یہاں تو ایسا حال ہے کہ بس کسی کی بات پتہ چلنی چاہیے، جب تک 4 لوگوں کو بیان نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا، اور ایک گدگدی ہوتی رہے گی کہ یار بس کسی کو بتا دوں۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ 1-2 دن ہم نے کسی کا راز جو ہے وہ چھپائے رکھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر برداشت نہیں ہوتا، قابو نہیں ہوتا، اور چوتھے دن جا کے بتا دیں گے، 5ویں دن کسی کو جا کے بتا دیں گے۔ تو یہ کیا چھپانا ہوا؟ کاش کہ ہمارا سینہ مسلمانوں کے بارے میں ایسا خزینہ ہو کہ اس خزانے کے اندر جو چیز آئے وہ پھر چھپی ہی رہے، اور کبھی بھی ہم کسی پر اس بات کو ظاہر نہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ تجربہ کر لیجئے، اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو اور آپ کسی کا راز واقعی راز رکھیں، اور کئی ایسے مواقع آئے کہ اس کو آپ بس بتانا ہی چاہتے تھے لیکن آپ نے اس پہ قابو پا لیا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو لطف آئے گا۔ تو جو ہمارے کالر اسلامی بھائی تھے ان کو میں نے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کی ہے، ان پر غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمارے رازوں کو بھی چھپائے رکھ، اور ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما کہ ہم کسی مسلمان کے راز کو افشا نہ کریں اور اس پر کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت نہ کریں۔ تو بڑی ہی پیاری یہ صفت ہے کسی کے راز کو چھپانا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری جو کال تھی اپنی والدہ کے بارے میں بیان کیا کہ اپنے آپ کو ننگے پاؤں دیکھا اور اب کچھ عرصے سے جوتے کے ساتھ اپنے آپ کو خواب میں دیکھتی ہیں۔ بغیر جوتے کے اپنے آپ کو چلتے ہوئے دیکھنا یا جوتے کا گم ہو جانا، ننگے پاؤں ہو جانا، یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، کسی نقصان کے پیش آنے کی یہ دلیل ہوتی ہے، اور خاص طور پر سواری کے معاملے میں نقصان کا اس کے اندر پہلو ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں اب کچھ عرصے سے آپ کے والدہ دیکھ رہی ہیں کہ جوتے کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک اچھی تعویل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی نقصان سے آپ کے والدہ کو محفوظ فرمائے گا۔ اب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں اطلاع ہو،
یعنی اس طرح کا خواب جب بیان کیا اور اس کی تعبیر بیان کی تو الحمدللہ رب العالمین کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی نقصان کا موقع بھی ہمارے علم میں آئے اور پھر میں اس سے یوں بچوں اور پھر میں سمجھوں کہ وہ جو خواب کی تعبیر تھی وہ یوں پوری ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ نہ جانے رات دن ہمیں کتنے نقصانات سے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں محفوظ فرماتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان معنوں میں یہ اچھا خواب ہے۔ تیسری کال تھی چمگادڑ سے متعلق، چمگادڑ کا خواب میں دیکھنا کسی برے شخص سے، بد باطن سے، جس کی جو ہے وہ نیت اچھی نہیں، واسطہ پڑنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر، اپنی صحبت پر، اپنے دوستوں پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں پر غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی ایسے شخص کی صحبت میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جس کی صحبت اس کے لیے بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ تو بعض پرندے، بعض جانور، بعض اشیاء کہ جن کے بارے میں اچھا بیان نہیں کیا جاتا، وہ بعض اوقات خواب کے اندر نظر آتے ہیں، اور بندے کو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ غور کرے، اور اگر بری صحبت میں ہے تو اسے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ وہ بری صحبت اس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو میں یہاں پر مدنی ماحول کی دعوت پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، خواہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں۔ اسلامی بہنوں کے لیے الحمدللہ اسلامی بہنوں میں مدنی کام کی ترکیب ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ظاہر ہے اجتماعات کا سلسلہ ہے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں، اور مبلغین دعوت اسلامی کی صحبت اختیار کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ مدنی انعامات پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت سے آپ کو دنیا میں بھی نفع حاصل ہوگا۔ برا دوست جو ہے وہ دنیاوی طور پر بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر وہ گناہوں بھری صحبت ہے، بری صحبت ہے، برے عادات والے آپ نے دوست اپنائے ہیں، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کے دین کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے۔ اسلامی بہنیں پردے کی رعایت کے ساتھ الحمدللہ جو مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے، پردے میں ان کے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے اور ان کے مدنی کام ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر شرکت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ بری صحبت سے بچیں گے تو دین و دنیا کے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہنے کی صورت بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ مزید کالز کی جانب بڑھنے سے پہلے آج کے مدنی گلدستے کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا مدنی گلدستہ امید ہے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ایک بڑا ہی پیارا پرندہ ہے، بڑا ہی مشہور پرندہ ہے، اور ایسا پرندہ کہ جس کے بارے میں شعراء نے بہت کچھ لکھا، شاعری کے اندر اس کو پازیٹیو وے کے اندر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے کمالات آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب، اور وہ کون سا پرندہ ہے جس کو خواب میں دیکھنا کیسا، اس کے بارے میں آپ کو معلومات بتائی جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، جی دکھائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مدنی گلدستہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک پہلی پوچھتے ہیں۔ بعض لوگ باز پکڑتے ہیں، عام لوگ آم کھاتے ہیں، سوچئے اس کا جواب۔ جی، بعض لوگ باز پکڑتے ہیں، باز سے مراد با عین ضاد، ٹھیک ہے، بعض لوگ باز پکڑتے ہیں، یہ باز پکڑتے ہیں، اور عام لوگ یعنی ہم لوگ آم کھاتے ہیں۔ جی، آج ہم آپ کو مدنی گلدستہ بتانے جا رہے ہیں باز کے حوالے سے۔ اس کے کچھ مختلف مناظر دیکھیے۔ جی، یہ بھی باز ہے، یہ بھی باز ہے۔ جی، آپ کی جانب آتے ہیں اسد بھائی، اگر یہی باز اگر خواب میں آ جائے تو تعبیر کیا ہوگی؟ جی بالکل، باز ایک ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں بہت بلند پرواز کرتا ہے، اور اس کی پرواز بڑی دلکش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ بھی ہے کہ اس نے کیسی کیسی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ایک وزندار چیز کس طرح آسانی کے ساتھ فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر جو ہے وہ پرواز کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت کے نظارے ہیں۔ البتہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ باز کو پکڑتا ہے، خریدتا ہے، یا اس کو کوئی دیتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ باز اس کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، یعنی اس کے ہاتھ پر بیٹھا ہے، جیسے کہ ایک پالتو پرندہ ہوتا ہے نا کہ وہ اڑتا نہیں، بھاگتا نہیں، دوڑتا نہیں، اطاعت کرتا ہے، تو ایسی شکل میں اگر کوئی شخص باز کو دیکھتا ہے خواب کے اندر تو یہ تعبیری اعتبار سے بڑا اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
اس دیکھنے والے کی قدر میں، عزت میں، منزلت میں اضافہ ہوگا، دنیا کے اندر اسے عزت افزائی نصیب ہوگی۔ تعبیر کے اعتبار سے یہ دیکھنا بڑا ہی اچھا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، اگر اس انداز سے باز نظر خواب میں آئے تو تعبیر اچھی ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ مناظر ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دیکھیں یہ باز نظر آ رہا ہے، یہ کس رنگ کا ہے؟ ایک اور ہمیں باز نظر آ رہا ہے، اس کا بھی کلر مختلف ہے جی، اس کا رنگ بھی بڑا پیارا سا ہے۔ یہ دیکھیں سفید رنگ کا باز۔ جی اسد بھائی، یہی تعبیر معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے سفید رنگ کا باز تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ سفید رنگ کا اگر باز کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص بادشاہ سے مرتبہ اور مقام پائے گا اور اس کو بادشاہ کی جانب سے کوئی نفع حاصل ہوگا۔ تو تعبیری اعتبار سے یہ بھی دیکھنے والے کے حق میں اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، باز کو جو خواب میں دیکھیں اور اپنا موتی جانے، فرما بردار جانے، اس کی تعبیر تو اچھی ہے، لیکن باز ہاتھ پہ بیٹھا ہے اور یہ ہے جو مر جاتا ہے اور یہ مر کے جو ہے زمین پر گر جاتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، جس طرح کے باز کا اچھی حالت میں دیکھنا، موتی و فرما بردار دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے، یوں ہی باز کا کسی کے ہاتھ سے گر جانا، مر جانا، ضائع ہو جانا، یہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے تو یہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اور یہ اس شخص کے مرتبے سے نیچے آنے کی، معزول ہونے کی اور دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کی دلیل ہے۔ تو اگر ایسا خواب کوئی شخص دیکھے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ اس آفت سے محفوظ رہ سکے۔ اچھا، اسی قسم کا منظر کوئی دیکھتا ہے خواب میں کہ چھت کے اوپر جو ہے وہ باز بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، چھت کے اوپر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گھر کی چھت کے اوپر باز بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا واسطہ ایک نئے بادشاہ کے ساتھ، نئے کسی صاحب منصب شخص کے ساتھ پڑے گا، اور جو اس کا واسطہ پڑے گا، جو اس کا تعلق ہوگا، وہ اس کے لیے مفید ہوگا، خیر و منفعت ملنے کی یہ علامت ہے۔ تو اس طرح کا خواب دیکھنا کہ گھر کی چھت کے اوپر باز بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھنے والے کے حق میں بہتر اور اچھا ہے، دنیاوی طور پر مال و منفعت ملنے کی یہ علامت ہے۔ اچھا، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ پرندے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اندر جو ہے رنگ ڈالی جاتی ہے، چھوٹی چوڑی کہہ لیں، ان کا کڑا کہہ لیں، جو بھی اس کو کہہ لیں۔ اب یہی اسی قسم کا انداز جو ان کے پاؤں میں رنگ وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں، اب کوئی باز کے پاؤں میں دیکھتا ہے کہ وہ جو ڈالے گئے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ باز ہے اور اس کے پاؤں میں جھانجر وغیرہ، رنگ وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ تو اگر کسی کے ہاں امید ہے اولاد کی اور وہ ان دنوں میں یہ خواب دیکھتا ہے تو یہ بیٹی کی نعمت پر دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ واہ بھائی، اس کی تعبیر تو بڑی ہی پیاری ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی کاز کی جانب۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک پرندے سے متعلق جو ہے وہ کچھ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو اچھی علامات والے خواب ہیں وہی دیکھنا نصیب فرمائے، اور اگر کوئی بری علامت والا خواب ہے تو اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ شان ہے کہ جس طرح کا خواب نظر آتا ہے ویسا ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس میں یہ احتیاط ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کسی بھی طرح کا خواب دیکھیں، اگر تو وہ بالکل ہی واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ جس میں تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو اور اچھا ہے تو وہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے کسی نے اپنے پیر صاحب کی زیارت کی، کسی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، کوئی دیکھتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ شریف میں ہوں، مدینہ پاک کی زیارت کر رہا ہوں، مسجد میں نماز ادا کر رہا ہوں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، تو اب یہ ایک ایسے خواب کی ایک قسم ہے کہ جس میں کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ واضح طور پر ہی ایک اچھا خواب ہوتا ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں کہ جس میں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہر ایک کے سامنے بیان کرنے سے محفوظ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ قدرت ہے کہ خواب کی تعبیر جس طرح کی بیان کی جائے، جس طرح سے اس سے فال لی جائے تو ویسا ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے لیے نقصان کا سامان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
حکمت اور دانائی کی نعمت سے بھی نوازے۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے ناظرین جو ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ اذان میں سنتا ہوں۔ نیکسٹ۔ مجھے بتائیے گا کہ خواب میں کسی کا اپنی شادی دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں اپنی شادی دیکھنا کیسا؟ نیکسٹ۔ محمد یاسر سفیان انصاری لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور خواب کچھ اس طرح کے آتے ہیں کہ اکثر میں اپنے آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھتے ہوئے پاتا ہوں۔ آنکھ کھلتی ہے تو زبان پہ بھی وہی ہوتا ہے۔ میری وائف جو ہے وہ بھی اسی قسم کے کچھ خواب دیکھتی ہیں، اور پانی بہت زیادہ دیکھتا ہوں، خود کو میں مساجد میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے جناب، عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کالر تھے اذان کی آواز سنتے ہیں، تو اذان کا سننا اگر کسی معلوم جگہ سے ہو، معروف جگہ سے، جیسے مسجد سے آواز آ رہی ہے، کسی اور ایسے مقام سے آواز آ رہی ہے، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے دیکھنے والے کے حق میں بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی غیر معروف جگہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے، یعنی عموماً جہاں سے اذان کی آواز نہیں آیا کرتی اور یہ شخص جانتا بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آتی ہے، تو اس طرح کا جو خواب ہے وہ دیکھنے والے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ کسی مکروہ اور ناپسند چیز کے پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ واقعہ درپیش ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ اس کے ساتھ درپیش ہو سکتا ہے کہ جو اس کے حق میں بہتر نہیں، اچھا نہیں۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے، خاص طور پر 5 وقتہ نماز پڑھنے کے بعد، کہ یہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ، کچھ خیرات کر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایسے کام کے سرزد ہونے سے، معاملہ درپیش ہونے سے اس کی بندے کی حفاظت فرمائے۔ شادی کا دیکھنا خواب کے اندر، اگر کوئی کنوارا ہے اور شادی کی بات چیت چل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو اس کے ذہن کے اندر ہے، دل و دماغ کے اندر ہے، وہی اس کو نظر آ گیا۔ البتہ اگر ایسا معاملہ نہیں، ایک نارمل حالت کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے، خوشی کی علامت ہوتی ہے، کسی نعمت کے پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ البتہ کوئی شادی شدہ ہو اور وہ اس طرح کا خواب دیکھے تو کم از کم گھر والوں کے سامنے بیان نہ کرے، ورنہ ہو سکتا ہے اس کے لیے آزمائش ہو جائے کہ آج کل کن خیالوں کے اندر آپ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال شادی کا دیکھنا جو ہے وہ اچھا ہے عام آدمی کے لیے۔ اور اگر کوئی عورت جو کہ شادی شدہ ہے آلریڈی، وہ دیکھتی ہے کہ اس کی شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی اس کو کسی شخص سے نقصان پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر عورت شادی شدہ اپنی دوبارہ شادی ہوتے ہوئے خواب کے اندر دیکھے، تو یہ عورت و مرد کے فرق سے بھی اس میں بہرحال فرق ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے۔ تیسری جو کال تھی ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ اکثر وہ مختلف قسم کے خواب دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات تلاوت کر رہے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو زبان پر وہی آیات بھی ہوتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک بڑی ہی پیاری، ایک خوبصورت یہ ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کثرت سے تلاوت کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خواب میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں اور زبان پر بھی جاری ہوتی ہے، تو ایک اچھی عادت کا ریفلیکشن ہے جو آپ حقیقت میں بھی اس کو بعض اوقات محسوس کرتے ہیں۔ البتہ آیات کے مختلف ہونے سے خوابوں کی تعبیر بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی آیات کے جو مفاہیم ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے خواب کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، صورتوں کے مختلف ہونے سے بھی مختلف ہوتی ہے۔ علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے مختلف جو مشہور صورتیں ہیں ان کی مختلف تعبیریں بیان فرمائی ہیں۔ کچھ اور بھی آپ نے بیان فرمایا کہ پانی بکثرت دیکھتے ہیں، تو اگر صاف شفاف پانی ہے تو یہ اچھے خوابوں کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح مساجد میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ایک نیک جگہ پر، ایک اچھی جگہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا، یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر اور خواب دیکھنے والے کی عبادت سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے عبادت پر استقامت ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے پر توفیق نصیب ہوگی۔ مدنی انعامات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر طرح کی عبادت پر استقامت پانے کا جذبہ ملے گا۔ اور اگر آلریڈی
आप नवाफिल पढ़ते हैं, मज़ीद भी इबादत करते हैं, आदी हैं उसके, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक बेहतरीन ये मदनी इनामात का तोहफ़ा है जो कि अमीर अहले सुन्नत ने हमें 72 मदनी इनामात की सूरत में अता फरमाया है। नेक्स्ट कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं। जी सुनाइए। ख्वाब में मैंने बारिश हो रही है और 3 कबूतर बड़ी आसानी से पकड़ लिए, इसका पूछना है कि इसकी तबीर क्या है? बारिश में कबूतर पकड़ना, वैसे नॉर्मली तो कबूतर बारिश में नहीं उड़ा करते। नेक्स्ट। मेरा नाम हसन अली अतारिया कमालिया से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, आज रात मैंने ख्वाब ये देखा कि मैं पानी के अंदर मैं चल रहा हूँ, मेरी पिंडलियों तक पानी है और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक मेरे इस्लामी भाई साथ और है, तो हमारी दाईं तरफ से बहुत सारा पानी का रेला आया और जो हमें बहाकर आगे ले गया। दूसरे इस्लामी भाई हमारे बाहर निकलने में कामयाब हो गए और वो मुझे बहुत बड़े पानी के अंदर ना वो धकेल कर ले गया। मैं उसमें से यानी अंदर चला गया पानी के। तो फिर वहाँ मैंने सोचा कि बहुत सारा पानी निकलने की कोई सूरत नहीं बन रही। उस बड़े पानी से एक बहुत सारा पानी का रेला आया, जिसमें मुझे वो एक झटका सा लगाया, जिससे मैं बाहर निकल कर यानी किनारे पे खड़ा था। नेक्स्ट। मैंने कल रात ख्वाब में देखा कि मैं किसी घर पे हूँ और वहाँ पे परिंदों के घोंसले हैं। मेरे को किसी ने 4 बच्चे दिए हैं, तोते के बच्चे। 3 मेरे हाथ में हैं और एक जो है वो गिर के फिर मेरे हाथ में आ गया है और उसके बाद मेरी आंख खुल गई है। वाह जनाब, आज तो परिंदे देख रहे हैं इस्लामी भाई, और आज हमारा मदनी गुलदस्ता भी परिंदे से मुताल्लिक था, और पानी और बारिश की कॉल्स भी आज काफ़ी आई हैं। जी जनाब, सबसे पहले कॉलर थे, बारिश में देखते हैं कि कबूतर है और वो इनके हाथ में आता है। अच्छा ख्वाब है आपका और अच्छी और पारसा औरत मिलने की ये दलील है। अल्लाह तबारक व तआला नेक फरमाए। अगर ऐसा मामला है जैसा कि बाज़ औक़ात घर में शादी का सिलसिला है, बातचीत चल रही है, तो फिर अच्छी औरत मिलने की ये दलील है। एक नेक और पारसा औरत से शादी करेगा ऐसा शख्स, और अगर ऑलरेडी कोई शादीशुदा है तो उसका वास्ता अच्छी औरत से पड़ेगा, यानी उसके मामलात जो है वो बेहतर होंगे। अगर किसी लड़ाई झगड़े की सूरत थी, घर में फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो बेहतरी की जानिब और अच्छाई की जानिब जाएंगे। तो अच्छा ख्वाब है माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दूसरी जो कॉल थी, पानी बकसरत देखते हैं, पानी में गिरते हैं, रेला आता है, कोई इस्लामी भाई होते हैं वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो चले जाते हैं और फिर एक रेला आता है वो इनको निकाल देता है। तो बड़ा एक मिला जुला सा एक ख्वाब था। तो देखिए, जिस तरह का आपने ख्वाब बयान किया है, जिन दिनों आपने देखा उन दिनों कुछ अप्स डाउन्स आपकी ज़िंदगी के अंदर नशे व फराज का आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ मामलात हो सकते हैं बेहतरी की तरफ चले जाएं, कुछ मुश्किलात का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए। अगर इस तरह के मामलात हैं, आपने वक्त नहीं बयान किया कि किस वक्त आपने ख्वाब देखा, किन दिनों में ये देखा, तो बहरहाल जिन दिनों में आपने इस तरह का ख्वाब देखा तो उन दिनों में आपको मिले जुले मामलात का सामना करना पड़ेगा। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरी अता फरमाए, और अगर कोई नुकसान का पहलू हो तो उससे अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। साजिद अली फैसलाबाद। मैं हजूर, मेरा ख्वाब ये, मैंने परसों रात अपना ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में मर गया। परसों रात देखा कि आप फौत हो गए। जी जनाब, नेक्स्ट। मेरा ख्वाब ये है कि मैंने दूध देखना कैसा है। आपका ख्वाब ये है कि दूध देखना कैसा, इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरे जो ना वालिद साहब ने समंदर का पानी ख्वाब में देखा है, उसकी ताबीर मालूम करनी। समंदर का पानी, आज तो जनाब पानी पानी है हर तरफ। परसों ख्वाब देखा कि मैं फौत हो गया। तंबी होती है मुसलमान के लिए, मौत पर तंबी होती है और फिक्र आखरत करने की एक दावत होती है। तो अपने मामलात पर गौर कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी का सामान होगा। अगर मुस्बत अंदाज पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी की जानिब जो है वो आप बढ़ सकेंगे। समंदर का पानी देखा, तो समंदर का देखना, समंदर का पानी देखना, समंदर में जाना,
اس کے کنارے پر ہونا، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں تو وہ کسی بڑے شخص کے ساتھ معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس خواب کی جیسی تفصیل ویسا اس کا معاملہ۔ تو اگر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں میں کوئی بھی اس طرح کی آپ کی پلاننگ تھی یا اس طرح کے معاملات تھے، کسی سے ملاقات ہونے والی تھی، کسی سے کوئی معاملہ درپیش ہونے والا تھا، تو سمجھیے کہ اب وہ معاملہ جلد درپیش ہوگا اور کسی بھی صاحب ثروت یا صاحب منصب شخص کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا معاملہ ہوگا، آمنا سامنا ہوگا، کوئی معاملہ درپیش ہوگا۔ تو اگر کچھ ایسا تھا تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیے اور بہتری کے لیے کوشش بھی کیجیے کہ معاملہ بہتر اور اچھے انداز پر وہ ہو جائے۔ نیکسٹ جو ہمارے کالر تھے، دوسرے کالر تھے، دودھ کا انہوں نے کہا کہ خواب کے اندر دیکھنا کیسا، سوال کیا انہوں نے بیسیکلی۔ تو دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی ہی پیاری نعمت ہے، اور جس طرح ہماری عام زندگی کے اندر دودھ کا حاصل ہونا، دودھ کا پینا یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اسی طرح خواب کے اندر دودھ کا دیکھنا، دودھ کا پینا، دودھ کا خریدنا، دودھ کا تحفہ ملنا، دودھ کا مالک ہونا، یہ تمام خواب جو ہیں وہ اچھائی پر، بھلائی ملنے پر، برکت ملنے پر یہ دلیل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے کہ جو طالب علم دین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ عالم دین دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم سے لوگوں کو بہت نفع عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اپنے علم سے جو ہے وہ نفع پائے گا۔ اسی طرح اگر عام شخص دیکھتا ہے تو اس کے حق میں بھی دودھ کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے۔ اور اگر ان دنوں جن دنوں یہ خواب دیکھا ہے دودھ کا، کوئی معاملہ کرنے جا رہا تھا، کسی سے ملاقات تھی، کوئی بھی ایسی چیز تھی کہ جو وہ طے کرنے جا رہا تھا، یا کوئی ایسا اس نے معاملہ کیا ہے جس کے نتیجے کا اس کو انتظار ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی کاروباری ڈیل کی ہے، بزنس ڈیل کی ہے، اور اب اس کا رزلٹ سامنے آنے والا تھا، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ تھا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل دیکھنے والے کے حق میں اس معاملے کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ بڑا ہی اچھا ظاہر ہوگا۔ تو مجموعی طور پر دودھ کا دیکھنا، دودھ کا پینا، دودھ کا حاصل کرنا، خریدنا یا تحفے میں دودھ کا ملنا بڑا ہی مبارک اور پیارا ہوا کرتا ہے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں، جی سنائیے۔ سر میں خواب دیکھا ہے کہ صبح سحری کا ٹائم ہوتا ہے، جب میں خواب دیکھتا ہوں تھوڑی دیر پہلے کہ پہاڑ ہوتے ہیں، تو وہاں جو بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ جنات وغیرہ ہے نا، ادھر کمرے بنے ہوئے ہیں، تو جب مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہے، تو میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہاں تو بزرگ ہے کوئی، تو وہ دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، اسی وہیں پہ آ گئی، تو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہاں پہ بھی دیکھو چیزیں ہیں، میں نے کہا یہاں تو بزرگ ہیں، تو ایسے اندھیرا سا ہوتا ہے، کالے کالے پہاڑ ہوتے ہیں، سر اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے، اس کا کوئی آپس میں ایسا ربط نہیں ہے، نہ ہی بزرگ کا پہاڑ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، شہروں میں بھی بزرگ ہوا کرتے ہیں، اور نہ ہی جنات کا پہاڑوں میں ہونا کوئی لازمی ہے، عام آبادیوں میں بھی جنات رہا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ جنات جو ہے وہ جو ویران جگہ ہوتی ہیں، جہاں پر انسانوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ آباد ہوتے ہیں۔ بہرحال عام گھروں کے اندر بھی، گھروں کی چھتوں پر بھی، عام آبادیوں میں بھی جنات ہوا کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک کانسیپٹ ذہنوں کے اندر ہوا کرتا ہے، تو بعض اوقات اسی طرح کی چیز جو ہے وہ خواب کے اندر بندے کو دکھائی دیتی ہے، تو منتشر الخیالی ہے، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میری زوجہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ٹینک میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، یہ اور ان کی بہن اس کو پکڑ رہی ہیں، تو آپ برائے مدینہ اس کی تعبیر فرما دیں۔ اچھی مچھلیاں صاف ستھرے پانی میں دیکھنا، اس کا پکڑنا، حاصل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہے، انشاءاللہ عز و جل انہیں کوئی بہتری کا سامان میسر ہوگا۔ نیکسٹ۔ میرا نام حافظ شفیق الرحمان اتاری ہے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں بزرگان دین حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے صاحبزادے کی مزار کی زیارت کی 2 مرتبہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، لگتا ہے خواجہ صاحب کے دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام سے محبت کے دلیل ہے، ان کے فرامین پر عمل کیجیے، کوشش کیجیے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تبلیغ دین میں گزاری، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کیا، لاکھوں غیر مسلموں نے آپ کی برکت سے، آپ کے دست پر، آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو ساری زندگی خواجہ صاحب نے جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے گزاری،
تو آپ بھی جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کیجیے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. انشاءاللہ عز و جل مزید خواجہ صاحب کی برکتیں آپ کے حصے میں آئیں گی. پیارا خواب ہے. نیکسٹ کال سنائیں. میرا نام آفتاب اتاری ہے، میں فاروق نگر سے عرض کر رہا ہوں. حضور، میں نے کل رات یہ خواب دیکھا تھا کہ کوئی پرانی عمارت ہے جس میں سے وہاں زلزلہ آیا ہے، تو زلزلے کی وجہ سے ایک لفٹ میں ہوں، پھر لفٹ کھلی ہے تو سارے بھاگنے لگے، میں بھی بھاگنے لگا ہوں. اب جیسے بھاگنے لگے تو سمندر آیا ہے، سمندر میں سے سفیدی نظر آ رہی ہے، سفیدی لہریں جو ہے نا ہل رہی ہیں، لہروں میں سے وہ مچھلیاں نظر آ رہی. پھر میں نے ہاتھ سمندر میں ڈالا تو مچھلی پکڑی، چھوٹی مچھلی تھی، اس کو پکڑ کے دوبارہ میں نے دریا میں ڈال دی. بڑا طویل خواب آپ نے دیکھا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی. اور پچھلے دنوں چونکہ زلزلے کے معاملات رہے، اس طرح کی خبریں کافی گردش کرتی رہیں، اور تقریباً شہروں کے اندر ایک بڑی تعداد شہروں کی تھی جس میں زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے. تو بعض اوقات جو ماضی قریب میں واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہی چیز بندے کو خواب کے اندر نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. کوئی صدقہ اور خیرات کر لیجئے، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہونا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کال سنائیں. میرے خوابوں کی تعبیر میں سوال ہے کہ میرا اوپر کی داڑھ اور نیچے کی داڑھ دونوں بازو کی ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے کو خواب آیا ہے. داڑھ کا ٹوٹنا جو ہے یہ کسی عزیز قریبی کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. دعا کیجئے اپنے اعزاء اقربا کے لیے، خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہو یا کسی اور مصیبت کے اندر گرفتار ہو تو اس کا نام لے کر بالخصوص اس کی نیت سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور اگر کوئی آزمائش میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل مسلمان کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آپ کو بھی برکتیں ضرور نصیب فرمائے گا. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں بھلائیاں عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو عمل کا بھی جذبہ ملے گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب